अच्छा जी, राठौर साहब आ गए हैं जी। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम राठौर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी। जी आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गुफ्तगू सुनी है आपने? नहीं। अच्छा, ये डेवल हैप्पी भाई हैं। आर्ट नो बोलन जो है हैप्पी आर्ट नो। हाँ जी, हैप्पी आर्ट भी बोलते हैं। हैप्पी आर्ट भाई वेलकम। तो ये हमारे ब्लैक डेविड है। डेवल तो ये एग्नोस्टिक हैं। तो जी। ये पहले मुसलमान थे। अच्छा। तो इनसे कोई गुफ्तगू कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। चलें, बिस्मिल्लाह करें। ताहिर भाई को तो हमने काफ़ी देख लिया। कोई इल्मी गुफ्तगू भी देखें। वो तो ज़ौक़ी गुफ्तगू थी ना। जी जी। जी डेवल भाई, आप क्या सवाल करेंगे? सवाल तो मेरे पास बहुत ज्यादा है। अगर मैंने ही सवाल करना है बगैर कुछ सोचे समझे तो मैं सबसे पहला सवाल एक ये मिनट, एक करूंगा। मिनट, अभी सवाल करने से पहले एक मिनट। हमारी लाइफ पे ये होता है कि हम जो सवाल करता है ना, तो हमारे दोस्त भी, आपने पढ़ा होगा कि अगर सवाल करना है तो जवाब देने की हिम्मत भी होनी चाहिए। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपसे शुरू में थोड़े से एक तारफी से सवाल जवाब कर लिए थे। तो इस तरह जब आप सवाल करेंगे ना, तो उसमें अपने राठौर भाई भी अपने कुछ चीज़ें डिकोड करने के लिए आपसे सवाल कर सकते हैं। तो फिर ये नहीं कहना कि जी मैं तो सिर्फ सवाल ही करने आया हूँ। हाँ, आम नहीं लाइनों नहीं, पे ऐसा होता है। नहीं होगा। ठीक है, फिर कर ले सवाल। चलो ठीक है। एक में पहली बात ये है ताहिर अफजल साहब से। ताहिर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आपने सिर्फ खामोश रहना है और इस गुफ्तगू का नतीजा आपने निकालना है लास्ट पे। नहीं अच्छा, नहीं, मेरा पहला सवाल ये है कि एक मिनट टेबल भाई। हमारे यहाँ रिजल्ट कोई भी नहीं निकालता। जो हमारे एनालिस्ट होते हैं ना नीचे, वही होते हैं जो हमें सुन रहे होते हैं। और जो ठीक हो। रिजल्ट लेना उन्होंने ही लेना। हमने सिर्फ गुफ्तगू करी, रेडियो चल रहा है, लोग सुन रहे हैं, खुद ही अपने मतलब के मतलब ले जाएंगे। जी, आप बिस्मिल्लाह। चले, मेरा पहला सवाल है पॉलिटिक्स के लिहाज से क्या इस्लाम डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है? अच्छा, आप जो है वो खुदा को नहीं मानते, राइट? कह सकते हैं एक तरह का। नहीं, सीधी बात बताए ना। मैं उस खुदा को नहीं मानता जिसको आप मानते हैं। मेरे खुदा के और प्रिंसिपल है। क्या प्रिंसिपल है आपको? मतलब कि मेरा खुदा इस दुनिया के मामलात में इंटरफेयर नहीं करता। कुछ इस्लामी लोगों का ये अकीदा है कि इस कायनात का सिस्टम या इस कायनात मतलब कि खुदा की मर्जी के अलावा पत्ता भी नहीं हिल सकता। हालांकि मेरा खुदा इंटरफेयर नहीं करता इंसान के मामलात। उसने इंसान को दो रास्ते दिए हुए हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। उसने वाज़ह तौर पर कहा है, अगर तू बुरे काम करेगा तो तुम्हारे लिए आसानियां होंगी लेकिन तुझे मैं नहीं मिलूंगा। अगर तू अच्छे काम करेगा तुम्हारे लिए मुश्किलातें होंगी लेकिन आखिर में तुझे मैं मिलूंगा। इसका मतलब कि हमारा खुदा जमीन के मामलात में इन्वॉल्वमेंट नहीं करता, जस्ट जजमेंट करता है। क्योंकि अगर दुनिया में जितना भी ज़िना हो रहा वो खुदा की मर्जी से तो नहीं ना हो रहा। ये है हमारा कीदा। मियां साहब ये तो बड़े अच्छे बंदे ने। ये तो खुदा ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ? तो रसूल क्या? मान रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो निकालते आप मौका। मजहब को नहीं मानते आप फिर? ये बात है सर। एक तरह का कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे इस्लाम में या मेरी लाइफ में ऐसे मिथ हैं या ऐसी गलत तोहमात हैं जिनको मैं नहीं मानता। अच्छा, तो आप उनको ना माने, उनकी वजह से राठौर भाई उनकी एक वजह सेकंड। से राठौर जी। भाई देखिए डेवल भाई, आप सिर्फ इस्लाम को, मुझे पता कि आप मुसलमान हैं इसलिए आपके मुंह से इस्लाम ही निकलता है। लेकिन दीन जितने भी हैं वो आखिर तौहीद को ही मानते हैं। और फिर एक चीज़ को, जब आपका वो दीन से अकीदा उस तरह से नहीं है, तो उसमें इस्लाम हो या ज्यूइशिज्म हो या क्रिश्चियनिटी हो या कुछ भी हो, तो आप बस एक जनरल बात करें। क्योंकि जब आप इस्लाम के मतलब बात करेंगे ना, तो लोगों को फिर हर्ट होता है। तो अगर ऐसा एक ही है, बिल्कुल सही। एक जो अच्छा एथियस्ट होता है ना, उसका यही होता है कि वो किसी को हर्ट ना करे। तो चले, बिस्मिल्लाह, आप जारी रखें। अच्छा, बात यह है कि आप जो इतराजात आपको मजहब पर हैं, तो वो इतराजात बेशक रखें, लेकिन आपने मजहब क्यों छोड़ दिया है? मसलन आप, जाहिर है किसी के रिश्तेदार होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के हामद होंगे, किसी के बेटे होंगे, किसी के हमसाए होंगे, तो आपको उनके साथ इतराज होगा, इख्तलाफ होगा, लेकिन आप उस रिश्ते का इनकार तो नहीं कर देते ना। तो आपने मजहब को इसलिए छोड़ दिया कि मेरे कुछ इसमें
کوئی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، یہ تو کوئی اچھا سودا نہیں ہے کہ میں اپنے خونی رشتہ داروں کا انکار کر دوں صرف اس لیے کہ میرا ان کے ساتھ اختلافات ہے، میری ان کے ساتھ بنتی نہیں ہے. یہ تو کوئی سمجھداری کی بات نہیں. ویسے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں بالکل، آپ نے بہت اچھے سے کہا. میں نے کوئی خالی صرف اور صرف دیکھ کر ہی نہیں اسلام کو چھوڑا یا ان عقائدات سے دوری اختیار کی. میں نے پورا ایک پروسیجر کیا. 8 سال کی میری اسٹرگل ہے. تھوڑی دیر پہلے ہماری گفتگو ہو چکی ہے وہ طاہر امجد صاحب سے. یہ جو ہیں فیوریٹ بھائی، یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ میری 10 سالہ، تقریباً 8 سے 10 سالہ میری یہ جدوجہد تھی، جس کے بعد میں نے اسلام کو کمپیریزن کیا باقی ریلیجن کے ساتھ. اور پھر مجھے حقیقت پتہ چلی کہ یہ تو سارے مذاہب ایک ڈرام، مطلب کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے کہ آپ کو ہرٹ نہ ہو. مطلب کہ سارے مذاہب کا ایک ہی دھندا ہے، ایک ہی بزنس ہے، ڈر کا، خوف کا، اور یہ سارے ہی ایک دوسرے سے لنک ہیں، ایک طرح کی ہی باتیں کرتے ہیں. تو کوئی بھی سارے یہی کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا ہے، کہا ہے کہ جو برائی کا راستہ ہے یہ آسان ہے لیکن اس میں تم مجھے نہیں پاؤ گے، تو جو راستہ اچھائی کا ہے یہ مشکل ہے لیکن اس میں مجھے پاؤ گے. تو یہی بات اگر کوئی بندہ اپنی عقل سمجھ کے مطابق آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر تم برائی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا، تو اس میں پھر آپ ڈر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. بات تو آپ لوگ بھی وہی کہہ رہے ہیں. اصل میں تو ناراضگی نا اللہ تعالیٰ کی. اگر آپ جو آپ کا محبوب ہو، آپ تو ہر کوشش کرتے ہیں کہ میں ہر وہ کام کروں جس کو میرا محبوب پسند کرے، اور آپ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے آپ کا محبوب ناراض ہو. تو محبت کا تعلق بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہم ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں نا اس کے بارے میں سمپل بتاؤں گا. ایک ٹرم ہے یونیورسل ٹروتھ، اردو میں اس کو بولتے ہیں حقیقی سچائیاں. وہ ایک ہوتی ہیں. میں نے یہ اس کی اسٹیٹمنٹ بولی ہے. آپ ہندو ہوں، کرسچن ہو، عیسائی ہوں، آپ ننگے نہیں پھر سکتے. اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، اس کا تعلق اخلاقیات سے ہے. جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، کسی کا دل نہ دکھاؤ. ہم نے یہ چیزیں مذہب سے جوڑ دی ہیں، حالانکہ مذہب الگ چیز ہے، اخلاقیات الگ چیز ہے. کیونکہ دنیا کے برے سے برا مذہب بھی اور اچھے سے اچھا مذہب بھی آپ کو ننگا پھرنے کا، کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ اخلاقی بات کی میں نے، یہ مذہبی بات نہیں کی میں نے. جو بھی بات آپ نے کی ہے، جب آپ خدا کا نام لے رہے ہیں تو مذہب تو بیچ میں انوالو ہو گیا نا. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی بات مانو گے تو وہ مشکل راستہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کو جواب دینے کے بھی قائل ہیں کہ خدا کو جواب بھی دینا ہے، تبھی تو راستہ مشکل ہے نا. تبھی تو خدا کو نہیں مل پائیں گے یا مل پائیں گے. تو خدا کو جو مل پانے کا یا نہ مل پانے کا کنسیپٹ ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ وہ آخرت کا کنسیپٹ ہے، تو آخرت کا کنسیپٹ بھی ہم مانتے ہیں. تو میں صرف یہ عرض آپ سے کر رہا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے کہ کیونکہ ہر بندہ جو ہے اس کی سوچ مختلف ہے. تو میں آپ کی سوچ یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی میرے جیسا کوئی نالائق بندہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہوگا، تو بات تو ایک ہی ہے. اس کو کہنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، تو بات ایک ہی کر رہے ہیں دونوں. اس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ مذہب چونکہ ڈراتے ہیں تو اس لیے میں مذہب کو نہیں مانتا. تو یہ تو مجھے کچھ بات میں لاجک نہیں آپ کی نظر آئی. آپ فرمائیں. میں نے وہ سمپل کہنے کو کہہ دیا کہ مذہب ڈراتے ہیں. حالانکہ اگر آپ اسلام کو لے کر چلیں اور میرے اعتراضات سنیں تو شاید آپ کو سمجھ آ سکے. باقی رہی بات آخرت کی یا پھر وہ خدا کی اسٹیٹمنٹ کی، اصل میں نے وہ اسٹیٹمنٹ بولی تھی صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے کہ آپ میرا پوائنٹ ہے وہ کتنا چیک کرتے ہیں. در حقیقت میں نے آپ لوگوں کے اوپر وہ ٹونٹ ماری تھی، لیکن آپ لوگ میری بات کو پک اپ نہیں کر پائے. حقیقت میں نہیں مانتا نہ آخرت کو نہ خدا کو. ہم مانتے ہیں نیچر کو، اور نیچر کو ہی دوسرے لفظوں میں لکے چھکے الفاظ میں خدا کہا جاتا ہے. تو میں نے تھوڑا سا سمجھا تھا کہ آپ کو ادبی جگت لگاتا ہوں، لیکن وہ معذرت آپ پک اپ نہیں کر سکے. تو کوئی بات نہیں، میں کسی چیز کے اوپر بلیو نہیں کرتا، مذہب آخرت کے اوپر نہ خدا کے اوپر. تو آپ میرے اعتراضات سن سکتے ہو تو شاید آپ کو نہیں، بہتر میں آپ کے سمجھ آ سکے. اعتراضات سنوں، بات کی بات ہے، لیکن جو آپ نے سٹارٹ ہی کیا، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اخلاقیات ہیں یہ مذہب نے نہیں سکھائے، ننگا نہیں رہنا، بالکل جھوٹ کو نہیں بولنا، سچ بولنا ہے. تو ابھی آپ نے جس بات کی شروعات ہی جھوٹ سے کی ہے، تو اس کا کیا میں پھر کروں؟ آپ پہلے کہتے ہیں کہ میں خدا کو مانتا ہوں، اب کہتے ہیں کہ میں کسی خدا کو نہیں مانتا، میں کسی آخرت کو نہیں مانتا. اصل میں پہلے میں آپ نے کلیئر تو ہو نا، آپ کھل کے سامنے تو ہیں کہ آپ ہیں کیا، تو پھر میں آپ سے بات کروں. مجھے تو پتہ ہی نہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. چلے میں نا آپ کے جو بندہ سامنے مجھے اچھے سے. اخلاقیات کا درس دے رہا ہے
وہ خود اخلاقیات کی دھجیاں بکھیر رہا ہو تو میں کیا بات، مجھے کیا پتا جو آپ مجھے بات مجھ سے کر رہے ہیں آپ اس کو کیا سمجھ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو اخلاقات کا درس نہیں دیا، اور نہ ہی مجھے گاڈ نے ادھر پیسنجر بھیجا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرو. میں نے آپ کو ایک جرنل بات بتائی. چلے ٹھیک ہے، میں اپنی وہ معافی مانگتا ہوں کہ آپ میری اس ٹون کو نہیں سمجھ سکے. میں بتا دیتا ہوں دوبارہ سٹارٹ سے، ایسا سمجھے جیسے سٹارٹ ہے. میں ایک ملت ہوں، ایتھیسٹ ہوں، اگنسٹک ہوں. میں خدا کے اوپر نہیں یقین رکھتا. میں تھیوری آف ایوولوشن یا سائنس کے اوپر بلیو کرتا ہوں. میں اتنے ہی مذہب کو مانتا ہوں جو سائنس کے اکارڈنگ پرفیکٹ ہے. اچھا، آپ یعنی کہ سائنس کو مانتے ہیں، خدا کو اور مذہب کو نہیں مانتے، یہی بات ہے؟ بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ جو زمین ہے یہ گردش کرتی ہے سورج کے گرد یا سورج زمین کے گرد گردش کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی جو زمین ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے 2 ویز میں. ایک ویو سے ہمارے دن اور رات بدلتے ہیں، اور ایک روٹیشن سے ہمارے 4 موسم بدلتے ہیں. ایک روٹیشن 24 گھنٹے کا ہے اور ایک روٹیشن 365 دن کا ہے. اچھا تو یہ آپ کو کب پتہ چلی یہ بات سائنسدانوں کو؟ یہ سائنسدانوں کو گریویٹی کے لا تقریباً 19ویں صدی میں پتہ چلی گیا. 19ویں صدی میں؟ اچھا ٹھیک ہے. پھر یہ بتائیں کہ جو انسان کی پیدائش ہے یہ سائنسدانوں کو کب پتہ چلا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے؟ مطلب کہ تھیوری آف ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں یا پھر کسی اور چیز کی؟ تھیوری آف ایوولوشن تو کائنات کی بات ہے نا، میں انسان کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہی نا، اسی کی کنٹینیوٹی ہے نا کہ انسان بندروں سے یا مختلف اینیمل سے انوالو ہو گیا ہے. کب پتہ چلا انسان کو، کتنے سے پہلے؟ 19ویں صدی میں. 19ویں صدی میں. اچھا تو جو چارلس ڈارون. جو جو تھیوری آف ایوولوشن ہے یہ کتنا سا پہلے پتہ چلی سائنسدانوں کو؟ یہ تقریباً 1875 کے لگ بھگ جب ڈیسنٹ آف مین کتاب لکھی چارلس ڈارون نے، یا پھر اوریجن آف اسپیشیز، تو ہاں تب ہاں. اس کے اوپر سائنٹیفک پروف آنا شروع ہوئے. تب تو اس کی اتنی نوعیت نہیں تھی، لیکن 1952 کے بعد جب ڈی این اے کی دریافت ہوئی تو ہمیں پتہ چلا چمپینزی کے اندر 99.97% انسانی ہی ڈی این اے، جو چمپینزی بندروں کی ایک ٹائپ ہے. تو انہوں نے اچھا پھر انہوں نے پورے یورپ نے ایکسیپٹ کیا کہ ڈارون تھیوری ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ یہ جو بات ہے کہ جو یہ جانور جو اکٹھے ہوئے ہیں، چڑیا گھر بنے ہیں، پہلے تو آپ کو پتا کہ جانور اکٹھے نہیں تھے اور جنگل ہی تھا. چڑیا گھر کا جانور کچھ اکٹھا کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا. یہ کب سے شروع ہوا تصور کہ جانور اکٹھے ایک جگہ ہو جائیں؟ نہیں، جو انسانوں نے جانوروں کو پالتو یعنی کہ پیٹ بنانا جی شروع کر دی، اس کی جی بات جی. کر رہے ہیں. بیٹ یہ بنانا اور تصور. جو زوز بنے ہیں، جو زوز بنے ہیں، چڑیا گھر بنے ہیں، جانور اکٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹیم کیا گیا ہے، یعنی ان کو تربیت دی جاتی ہے. یہ کب سے شروع ہوا سلسلہ؟ اگر میں اس پوری کی پوری آپ کی بات کو 3 سینکڑ میں انکلوڈ کروں تو انسان غاروں سے جب سویلائزیشن کے پیریڈ میں آیا، دریاؤں کے ساتھ بستیاں بنانا شروع کر دی، تو تب انسان نے پالتو جانوروں کو پالنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد سوسائٹیاں بڑھتی گئی، انڈسٹریل ریولوشن انقلاب آئے، تو لوگوں کو سیر و تفریح کے لیے تھیٹر بنے، جس سے پارک بنے، سارا کچھ بنا. تو پھر بھی زو کے ایگزیکٹ ڈیٹ تو نہیں پتا، لیکن یہ پتا ہے کہ انڈسٹریل ریولوشن کے پیریڈ میں یہ آئے ہیں ہمارے سامنے. انڈسٹری ریولوشن 20ویں صدی میں ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، 16ویں صدی میں، 16ویں 17ویں صدی میں. اچھا چلیں 16ویں صدی میں، ٹھیک ہے. 16ویں صدی میں جو جانور ہیں ان کو اکٹھا کرنا 16ویں صدی میں شروع ہوا، آپ کہہ رہے ہیں؟ مطلب کہ جو پارک یا زو کی بات کر رہے ہیں نا، جی یہ 16ویں جی. 17ویں صدی میں سٹارٹ ہوئے جہاں تک میرا 16ویں نالج 17ویں ہے. صدی میں، ٹھیک ہو گیا. اچھا ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتائیں کہ جو یہ پرنٹنگ پریس جو ہیں جن کو آج ہم چھاپے خانے کہتے ہیں، جس میں کتابیں جو ہے چھپتی ہیں، تو یہ جو سلسلہ ہے پرنٹنگ پریسز کا، یہ کب سے شروع ہے، کتنا سا ہو گیا؟ یہ برطانیہ میں تو 14 سینچری میں آیا تھا. ہمارے اوٹمن امپائر کے پاس 15 سینچری میں آیا تھا. چلیں اس کے جلدی بعد سے جلدی 14ویں صدی میں آیا نا، 14 سینچری میں. ہاں، یہ ہر ریجن میں ڈیفرنٹ ہو کے آتا رہا ہے. چلیں میں ہندوستان کہہ رہا میں ہوں جو سب سے پہلے دنیا میں آیا 14ویں صدی میں آیا. ہاں تقریباً 14 بس میں نے سینچری. مان لی آپ کی بات. اچھا یہ بتائیں کہ جو یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے اور اونٹ استعمال ہوتے تھے اور ٹرانسپورٹیشن کے لیے، رائٹ؟ تو جو ان کو ترک کیا گیا یہ کب ہوا واقعہ کہ ان کی جگہ بڑی بڑی کاروں نے لے لی؟ ہاں، وہ جب اسٹیم انجن کی ایجاد ہوئی تھی، یہ تقریباً 17ویں صدی کی بات ہے، 1651 یا 1751 کے بعد جب اسٹیم انجن ایجاد ہوا تو جب ٹھیک ہے. مشینری کی ڈیولپمنٹ، انڈسٹریل ریولوشن کا پیریڈ یہ بھی.
1835 में इसका इंजन बना था। ٹھیک ہے نہیں میرے اچھا خیال سے 1835 میں ایک سیکنڈ صرف بھائی میں کلیئر کر دوں 1835 میں میرے ایک خیال سے اپنا بنا ہوگا ڈیول بھائی دوسرا ڈیول پہلے بھائی اسٹیم آواز آ انجن رہی تھا ہے نا انجن میں بھی تو وہ ڈیولپمنٹ آتی رہی ہے نا ہاں ٹھیک جی ہے پیٹرول والا انجن میں کہہ رہا ہوں۔ چلیں ہاں پہلا جو انجن تھا جو سب سے پہلا انجن تھا وہ کون سی صدی میں بنا وہ تقریباً میرے خیال سے 18 سینچری میں بنتا ہے یا 16 سینچری 18ویں میں صدی میں بنا 18ویں صدی میں بنا ٹھیک ہے اچھا یہ ساری جو باتیں ہیں اگر قرآن کریم نے یہ پیشگوئی کے طور پر 1400 سال پہلے کی ہوں تو پھر آپ مان جائیں گے کہ اسلام جو ہے وہ حقیقی مذہب ہے کہ پھر ہاں بھی نہیں لیکن مانیں گے ہم مانوں گا لیکن اس صورت میں اس چیزوں کے دنیا میں آنے سے پہلے کی کسی کتاب میں لکھا ہوگا اگر آپ آج 20ویں یا 21ویں صدی کی کتاب سے دکھائیں گے ہرگز نہیں مانوں گا اگر فار ایگزامپل اسٹیم انجن کی ایجاد ہوئی ہے 1651 میں قرآن پاک کی کوئی کتاب جو 1200 یا 1400 میں لکھی گئی ہو وہ یہ بات کر دے میں فوراً مان جاؤں گا لیکن اگر یہ بات آپ 1800 میں اس کی ایجاد کے بعد نکالیں گے تو ہرگز نہیں مانوں گا بالکل قرآن کریم آپ کو جانتے ہیں کب لکھا گیا ہے جی تقریباً مطلب کہ 632 میں ہولی پرافٹ کی وفات تک تقریباً آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو آپ مان گئے کہ قرآن کریم ان ساری ایجادات سے پہلے لکھا گیا ہے ہاں بالکل 100% ان ساری جدادات سے پہلے لکھا گیا تو اگر قرآن کریم میں آپ کو چیزیں دکھا دوں مویشیوں کا اکٹھا ہونا واٹر سائیکل آپ کو دکھا دوں ایوولوشن دکھا دوں انسان کا پیدا ہونا دکھا دوں اور ٹرانسپورٹیشن کے جو نئے ذرائع ہیں وہ دکھا دوں پبلک جو پرنٹنگ پریسز ہیں ان کے متعلق آپ کو میں دکھا دوں تو پھر ہاں میری بات سنیں آپ نے ان کے متعلق مجھے دکھانا ہے اس دور کے فلسفی سے نہ کہ آج کے دور سے تو میں آپ کی فوراً بات کو ماننے کے تیار ہوں آپ مجھے ریفرنس کانٹیکٹ دے دیں بھائی ادھر صاحب لائف میں میری بات سن لیں میں کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کو قرآن کریم سے یہ دکھا دوں جب میں قرآن کریم کہہ دیا اور آپ نے مان لیا قرآن کریم اس وقت کا تھا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا ہوا تو لیکن جب آپ قرآن کریم ترجمہ کی میں غلط بات کریں گے نا آپ ترجمہ غلط کریں گے نا آپ کیسے بتا رہے ہیں کہ غلط کروں گا پہلے آپ کو پتا چل گیا میں مثال دیتا ہوں نا میں پہلی دفعہ گفتگو تو نہیں کر رہا کیونکہ لوگ دکھائیں گے آج کیا آپ نے اگر اس بات کی ٹرانسلیشن دکھانی تو مجھے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن تو 12ویں 14ویں صدی سے ہے تو مجھے اس دور کی ہی تفسیر سے دکھانی ہے کس بات کا یہ مطلب ہے نہ کہ آج کی تفسیر سے قرآن کریم جب آپ مانتے ہیں کہ ایسی کتاب ہے جو 632 جو ہے کرسچن ایرا میں لکھی گئی ٹھیک ہے آپ نے بھی کہا تو جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں وہ الفاظ تو وہی ہوں تبدیل تو نہیں ہوئے تو یہ کہنا کہ آپ اس کے وقت کی مجھے تفسیر دکھائیں یہ جو مطالبہ ہے یہ میں تو بڑا حیران ہوں سن کے آپ یعنی کہ جو بندے لاجک کی بات کرتے ہیں وہ لاجک کی دجیاں بکھیر دیتے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں بات کی اب تک آئی سارے دوست سن رہے ہیں آپ کو کہ جو بندہ ہلاک کی بات کرتا ہے ہلاک کی دجیاں بکھیر دیتا ہے جو بندہ لاجک کی بات کرتا ہے اور سائنس کی بات کرتا ہے وہ سب سے بڑی ان سائنٹیفک بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے آج کا دکھائیں آج کا نہ مجھے دکھائیں مجھے اس وقت کا دکھائیں تو یہ مجھے تو یہ بات آپ کی سمجھ نہیں ہضم ہی نہیں ہو رہی کہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ جس کتاب کے متعلق آپ یہ مانتے ہیں کہ ان چیزوں سے پہلے لکھی گئی ہے ان کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں اور جو زبان لکھی ہوئی ہے اس زبان میں وہ باتیں موجود ہیں اور ڈکشنریز جو ہیں وہ آپ آج کی ڈکشنری دیکھیں ڈکشنری تو تب سے چلی آ رہی ہے جب سے زبان ہے تب سے ڈکشنری چلی آ رہی ہے تو ڈکشنری تو کسی مسلمان نے نہیں بنائی کہ وہ اٹھ کے تو ڈکشنری میں باتیں لکھ دے ڈکشنری بھی پرانی ہے تو جب آپ نے زبان کسی کو کا مطلب دیکھنا ہے اگر آپ کو انگریزی زبان کا کوئی لفظ کے آپ نے معنی دیکھنے ہیں اس کے ہو سکتا ہے 10 معنی ہوں تو آپ کو 5 پتہ ہوں تو جب آپ ڈکشنری دیکھیں گے تو آپ کو 5 اور پتہ چل جائیں گے تو جب ڈکشنری سے آپ وہ دیکھ لیں گے معنی اس کے باوجود یہ کہنا کہ مجھے پرانے کسی فلسفی سے بتائیں تو اگر فلسفی خود ہی نہ مانتا ان باتوں کا تو وہ آپ کو کیسے بتائے گا بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ مجھے قرآن پاک کی میں معذرت آپ میری بات کو کچھ اور سمجھ کے میں آسان سے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں فار ایگزامپل اسٹیم انجن کی بات ہے قرآن پاک سے آپ نے آج نکالی کہ یہ آیت ہے اور اس آیت کی ذریعے بات تشریح بھی ہوگی آپ نے کہا یہ اسٹیم انجن کی بات ہو رہی ہے آج آپ نے مجھے دکھا دی میں آپ کی بات پر مور لگا دوں لیکن اب میں اسٹیم انجن سے پیچھے والے جو تفسیریں لکھی گئی ہیں وہ پڑھوں گا اگر ان میں ایسی بات نہ نکلی تو میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے جاہلی مسلمان تھے اور آپ لوگ اصلی مسلمان ہیں ان کو نہیں پتا چل سکا تفسیر جو بات سنیں تفسیر جو ہے یہ بتائیں کہ جو آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں مجھے یہ ابھی 2-3 صدیوں کی بات ہے تو 2-3 صدیوں سے پہلے انسان جاہل تھا سائنسدان جاہل تھے یہی تو میرا سوال ہے نا آپ سے یہی تو میرا سوال ہے کہ 1700 میں اگر ایجاد ہوئی ہیں چیزیں کوئی 1800 میں کوئی 1400 میں کوئی 1500 میں تو اس سے پہلے جو سائنسدان تھے یہ سارے جاہل تھے
या क्या थे साइंसदानों ने, ये? हाँ वही तो बता रहा हूँ भाई कि हम्म, हमेशा आप लोगों ने कुरान से वो चीज तब निकाली जब वो उसका वजूद आ गया, यानी कि नॉन नॉन एग्जिस्टेंस को चीज को कुरान से क्यों नहीं मुमकिन निकाल पा रहे? मुमकिन कैसे है? मुमकिन कैसे है? मैं कह रहा हूँ मुमकिन कैसे है? किस इस किताब को कैसे पता चला कि 1400 साल बाद ये वाकया होगा? इसकी तरफ गौर करें ना आप। क्योंकि उस किताब को आपने जो है ना वो मैनुपुलेट किया है ना, आपसे पहले वालों को क्यों नहीं पता चल सका? मैनिपुलेट मैंने आपसे पूछ रहा हूँ कि साइंसदानों को क्यों नहीं पता चला कि डीएनए क्या होते हैं, आरएनए क्या होते हैं? ये उनको क्योंकि क्यों नहीं पता, पहले पता चला? वो साइंटिफिक की तहकीक के अंदर बिजी थे ना, इसलिए। नहीं तो बिजी थे तो जाहिल थे पहले। एवोल्यूशन का क्यों नहीं पता चला उनको? ये कल की क्यों बात है? वाटर साइकिल का क्यों नहीं पता चला? इंसान की पैदाइश का क्यों नहीं पता चला? अच्छा कंटिन्यू करें। इसलिए ये जो आप बात कर रहे हैं ना, आपको मनाना मेरा काम नहीं है, लेकिन आपको बात अब समझ आ गई है जो मैं कह रहा हूँ कि ये वो अल्फाज कुरान करीम में मौजूद हैं, ठीक है ना? अब वो उनका माना ज़ाहिर है, कुरान करीम ऐसी किताब है, शायद आपको इस्लाम का भी सही तरह इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, और ये इसमें आपका कसूर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे भाई हैं जो मजहब से पीछे हट जाते हैं, उनको इस्लाम का तस्वर ही सही नहीं बताया गया, उनको कुरान करीम का सही तस्वर ही नहीं बताया गया, तो जो इस वजह से वो इस्लाम को छोड़ते हैं। उनका कसूर जितना है या नहीं है, लेकिन बताने वालों की भी कसूर है। तो हम अल्लाह ताला के फजल से, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इस ज़माने में भेजा है ताकि हम इस्लाम की तालीम को खोल खोल कर बताएं। और रैशनैलिटी जो तालीम है इस्लाम की, रैशनल तालीम है, जिसको कोई भी दुनिया का आज इंसान जो रैशनल हो, जो लॉजिकल हो, उसका इनकार नहीं कर सकता। हम तो ऐसे वो इस्लाम जानते हैं। अगर आपको किसी ने गलत इस्लाम बताया है मेरे भाई, तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं है। नहीं नहीं इसलिए बिल्कुल ये भाई अल्लाह जी को मानते हैं? जी ये भाई अल्लाह को मानते हैं? आप नहीं नहीं कर ले भाई। बात। हाँ, नहीं, एक मिनट अहमद सर, ये एक चूंकि एक गुफ्तगू चल रही है, तो हमारी लाइफ का ये असूल है कि जिन दो भाइयों के दरमियान गुफ्तगू चल रही हो ना, तो वही जारी रखते हैं जब तक कि वो खुद ख़त्म ना करें। और दूसरा ये हाँ भाई, जारी रखें, मैंने सिर्फ मालूमात जी के जी, लिए नहीं पूछा, नहीं ये अल्लाह नहीं, को हाँ, मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक। जी राठौर साहब, आप कैरी ऑन करें। जी जी। तो बस बात उनको समझ आ गई है सारी। तो वो अल्लाह ताला अगर नहीं है तो किस तरह वो मुमकिन हो गया? जो बात साइंसदानों को 1 2 300 साल पहले पता चली, वो अगर खुदा नहीं है तो उसने कैसे एक किताब में लिख दी 14 साल पहले? ये बात है। और वो रसूल जो उस वक्त अनपढ़ था, उम्मी रसूल था, जिस वक्त साइंस जो आज जो चीजें खोल रही है, उसको किस तरह किसको उसको किस तरह बता दी गई अगर खुदा का वजूद नहीं है? तो ये सीधी सी बात है। अभी इस बात को मान गए हैं, लेकिन अभी बीच में वजह ये रख रहे हैं कि उस वक्त के जो मुफस्सरीन नहीं हैं, नहीं मैं भाई मान गया, मैं मान गया बात। मैं मैंने तो मुफस्सरीन का नाम ही नहीं लिया। मुफस्सरीन जो मर्जी कहते रहे, मान नहीं गया मियां साहब फिर। नहीं, एक मिनट, इस मान गए के पीछे भी कुछ होता है ना। ये भी आप टॉन्ट के तौर पे मान गए हैं या हकीकतन अपने फहम और सोच के मुताबिक उनकी बात को आपने ऑब्जर्व किया और तब आपको कोई समझ आई है? क्योंकि नहीं टोंट भाई वाला, मेरे भाई, यहाँ हमारी लाइफ जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर किस्म के पढ़े लिखे दोस्त आते हैं। आपने वक्त भी गुजारा है, तो ऐसे वो गप्पे हाँकने वाले या मफरूज़ों पे इमारतें खड़ी करने वाले कैसरो किसरा और वो मिस्र के टावर खड़े करने वाले नहीं है। जो हकीकत है और जिनकी एजुकेशन होती है, तो वही यहाँ पे आके बैठ के बात करते हैं। तो अगर तो आप ऐसे टॉन्ट मान गए हैं तो फिर तो आपकी अपनी मर्जी है। और अगर आपको अभी भी कोई समझना है बात, तो आप खुले दिल से, बगैर किसी मकसद रोक टोक के, आप अगर ये कह देंगे ना कि मेरी समझ में नहीं आया या मैं नहीं माना, तो हम इसको बिल्कुल बुरा नहीं मनाएंगे। हो सकता है हमारे समझाने में या बात करने में कोई मिसिंग रह गई हो या कोई कमी रह गई हो। अच्छा भाई, मैं ना सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ना जिस बात का जितना मुझे नॉलेज था मैं उससे ज्यादा नहीं बोलता। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे ना पता हो मैं उसको अवॉइड करूँ। मेरे भाई ने जो टॉपिक शुरू किया था, ये पूरा एक हिस्ट्री का चैप्टर, जो इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री के मुख्तलिफ इन्वेंशन जो कुरान पाक से निकाल रहे हैं। हालांकि मुझे इन इन्वेंशन की डेट्स का पता है, ये इन्वेंशन हुई कैसे है, मुझे प्रॉपर इनके ऊपर मेरी रिसर्च नहीं है। मैं एक हिस्टोरियन हूँ, ना कि कोई इन्वेंटर, ना कोई डिस्कवर। तो अब इन्होंने सारी बातें बताई, मुझे अच्छा लगा, मैंने इनके साथ अपना नॉलेज शेयर किया। फिर इन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें कुरान ने 632 ईस्वी में ही बता दी हैं, जो कि साइंसदानों को 300 साल पहले पता चली।
پھر میں نے ان کو کہا کہ اس سے پہلے والے مسلمانوں کو نہیں پتا چلا، بعد والے کو میں پتا چلا، انہوں نے کہا وہ مطلب نہیں ہے کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ کا مطلب ہے۔ تو میں نہ عربی لغت کا سائنسدان ہوں، نہ ایسی ہی بحث کا دلچسپی رکھتا ہوں جس بحث کا مجھے نالج نہ ہو۔ تو اس بحث میں میں ظاہری بات ہے میں سرنڈر کرتا ہوں کہ مجھے اس بحث کا کوئی علم نہیں ہے، آپ قرآن سے نکال کر بھی دے دیں تو مجھے کیا فرق پڑے گا، کیونکہ یہ وہ بحث ہے جو میں چاہ ہی نہیں رہا تھا، میرے اوپر امپوز کی گئی۔ نہیں میں نہیں اصل چاہتا تھا نہیں، کہ کوئی وہ بحث بات کی جائے نہیں، جو میری ہسٹری فیلڈ کی ہے، بالکل تو اس بالکل۔ کی طرف ہم ضرور آئیں گے۔ دیکھیں، اس میں میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ نہیں 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 نہیں، اس میں ایسے نہیں نا، میدان نہیں چھوڑتے ہوتے، جیسا کہ آپ ایک جی پڑھے لکھے ہیں اور آپ آگے بھی اسٹوڈنٹ ہی ہیں اپنی باقی لائف کے، تو اگر وہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی اس طرح عربک آپ کو پیش کرتے ہیں تو مسئلہ ہی کو نہیں، آپ تو گوگل کے انجینئر ہیں، اسی وقت اس کی ٹرانسلیشن، تفسیر، اس کے معنی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں، جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے قرآن کے معنی تشبیہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، میدان تو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ اور خاص نہیں کر نہیں، میں آپ، ان کی بات میری عرض ایگری سنیں، کر رہا ہوں بھائی، ان کی بات۔ جی جی آپ جیسے تحقیقی لوگ، یہ جو میرا بڑا ایکسپیرینس ہے، میں نے جتنے بھی ایتھیسٹ دیکھے نا، وہ کوئی موچی نائی نہیں دیکھے، میں نے سائنسسٹ ہی دیکھے ہیں، میں نے بہت ہائر ایجوکیشن کے لوگ جو ہے نا انہی کو میں نے ایتھیسٹ دیکھا ہے یا ملت دیکھا ہے۔ عام بندہ جاہل ان پڑھ جو ہے نا، یا سملری ایجوکیشن کا بندہ، مڈل میٹرک، وہ تو اس اپروچ تک ایتھیسٹ کی اے تک نہیں جاتا، بلکہ اس کے قریب قریب بھی 10 میل دور رہتا ہے۔ ہمیشہ میں نے جتنا میرا ایکسپیرینس ہے نا مولد اور ایتھیسٹ کے بارے میں، وہ بہت ٹاپ لیول کے جو ہوتے ہیں نا ایجوکیشن لوگ، وہی جا کے بنتے ہیں۔ اور اس میں بھی ہم پھر کسی دن میں آپ کو اپنا بتاؤں گا کہ میں نے یہ ایکسپیرینس کیسے حاصل کیا ہے۔